अस्सलामुअलैकुम। आफाक फारूकी नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हूँ। मौजू 100% पाकिस्तान है और तीन अहम खबरें। एक तो सबने सुन ली है, बड़े तबसरे भी आ गए, मगर मेरा बिल्कुल अपना अलग तबसरा है। मुमकिन है वो बिल्कुल गलत हो, मगर मेरा है बहरहाल। देखिए, एक तो वही है कि जी अमेरिका ने इमिग्रेंट वीज़ा प्रोसेसेस 75 कंट्रीज़ के रोक दिए अंडर द पब्लिक असिस्टेंस। ये बड़ा सिग्निफिकेंट इसके मानी है और इसके बड़े कॉन्सिक्वेंसेस हैं, और मैं इसे थोड़ा सा समझता हूँ क्योंकि मैं खुद एक अमेरिकन हूँ, तो मैं बता सकता हूँ कि इसकी वजूहात क्या है। और दो मौजू भी बड़े और अहम हैं। एक तो तुर्क वज़ीर ख़ारजा हकान का बयान है कि जी पाक सऊदिया जो डिफेंस मुआहदा बताया जाता है और हमारी तरफ से तो कंप्लीट है, मगर उन्होंने कहा कि नहीं, इस पर दस्तखत नहीं हुए और ये सिर्फ निगोशिएशन में है। और तीसरा जो कमाल खबर है, जो आम पाकिस्तानियों की समझ में नहीं आई होगी अभी तक, कि एक तो सरकारी अशराफिया है, रूलिंग अशराफिया जिसे आप कहते हैं, कि सियासतदान हैं जो हुकूमत में हैं और फौजी हैं बड़े, और डिप्लोमेट्स हैं और सरकारी बड़े अफसर हैं, उनको एक पासपोर्ट जारी किया जाता है जो डिप्लोमेट पासपोर्ट कहलाता है, जो ऑफिशियल पासपोर्ट कहलाता है। जब बाहर जाते हैं तो एक खुसूसी प्रोटोकॉल होता है और बताया जाता है उस पासपोर्ट की सिम्बॉलिकलिटी, जिसे कहना चाहिए कि जनाब ये यहाँ की पाकिस्तान की हाई ऑफिशल्स में से हैं और इनसे कोई ख़तरा नहीं हो सकता, और अगर ये आए हैं तो वापस चले जाएंगे। 99% एक तस्वुर है। और एक आम पासपोर्ट था कि जिसमें सब शामिल थे, मगर अब एक नया काम हो रहा है कि ताजरों को पासपोर्ट अलग दिया जाएगा, कि वो कारोबार के लिए जब निकले तो उनका पासपोर्ट जो है वो भी अलग हो। उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, उसके मानी क्या हैं, हम उस पर बात करेंगे। पहले तो यकीनन जो इंडेफिनेट पीरियड के लिए इमिग्रेंट वीज़ा है, जो प्रोसेस रोका गया है जो 21 जनवरी से, मैं उसके बारे में आपको बता दूँ। देखिए जी, एक तो ये बात तो आपको बहुत से लोगों से पता चल चुकी होगी कि इसमें मिसाल के तौर पे मैं यहाँ रहता हूँ और मैं अपने पेरेंट्स को, अपने बहन भाइयों को, इवन ये कि एक गैर शादीशुदा मर्द जो अपनी बीवी को भी स्पॉन्सर करता है और उसको बुलाना चाहता है, वो सारा प्रोसेस रुक गया है। उसकी वजह क्या है कि उसमें एक अहम बात की गई है कि बाहर से जो 75 ममालिक जिनके नाम दिए हैं कि यहाँ से आने वाले जो है ना, आ तो जाते हैं, उनके स्पॉन्सर जो है ना उनकी जिम्मेदारी भी ले लेते हैं, मगर वो आके पब्लिक असिस्टेंस लेते हैं, लाइक मेडिकेट और फूड स्टैम्प्स और मुख्तलिफ चीज़ें, एजुकेशन के लिए लोन, सारी चीज़ें जो है ना वो लेना शुरू कर देते हैं, जो उनका राइट नहीं है। ड्यूरिंग द ग्रीन कार्ड और ड्यूरिंग कहना चाहिए कि एक सर्टन टाइमिंग तक, जब तक उनका पासपोर्ट नहीं होता, वो अपना बोझ उस वक्त तक जो वादा करते हैं वो नहीं उठाते। अब एक तो इसकी ये वजह हो गई, इस पे भी पाकिस्तान जैसे मुल्कों का नाम शामिल किया गया, बांग्लादेश का शामिल किया गया और इजिप्ट का। ये तीनों इस वक्त अमेरिका की आंखों का तारा है। मगर पाकिस्तानियों को सबसे ज़्यादा तकलीफ़ ये है कि जिस भारत को पाक अमेरिका ताल्लुकात में हमने शिकस्त दी और हमने कामयाब तरीन डिप्लोमेसी बताई कि हमारे डिप्लोमेट ने ये बड़ा अजीम कारनामा अंजाम दिया, और हम कह रहे थे कि नहीं, अमेरिका अपनी ज़रूरतों के तहत चूज़ करता है कि किसके करीब रहना है, किसको दूर कर देना है, किसके साथ इस वक्त चलना है और किसकी इस वक्त ज़रूरत नहीं है। ये हमने आपको पहले बता दिया था, मगर डंका पीटा जा रहा था क्या कि जी पाकिस्तान की डिप्लोमेसी की बड़ी कामयाबी हुई है। भारत जिस पर H1 वीज़ों से लेकर, मुख्तलिफ रूस के तेल से लेकर, इंतहा पसंदी से लेकर हिंदुत्व की सारे इल्ज़ामात के बावजूद जिसकी रोज़ तौहीन की जाती थी और रोज़ बताया जाता था कि उसके कितने रफ़ेल गिरे और मोदी इज़ माई फ्रेंड, बट मैं 500% भी जो टैरिफ लगा दूंगा, उसका नाम इसमें शामिल नहीं है। पहली तो ये आपकी बहुत बड़ी सियासी शिकस्त है, और ये साबित हो गया
کہ جتنا آپ کو قریب رکھنا ہوتا ہے، جتنا آپ سے کام لینا ہوتا ہے، یا جتنی آپ کی ویلیو ہے، بس اسی حساب سے رکھا جاتا ہے۔ اس میں چائنا بھی شامل نہیں ہے، بہت سارے ملک نہیں ہیں، آپ ہی کیوں شامل ہیں؟ یہ ایک امپورٹنٹ بات ہے۔ تو حضور والا اس میں پہلا تو یقین رکھے کہ یہ 3 ملک خاص طور سے، ایجپٹ، بنگلہ دیش اور پاکستان، اور نوٹ کریں کہ اس میں اکثریت مسلم ممالک کی ہے، جہاں اکثریتی ممالک پر الزام ہے کہ یہاں انتہا پسندی ہے، بنیاد پرستی ہے، دہشت گردی ہے، کرپشن ہے، بڑے پیمانے پر ہے نا، اور تقسیم در تقسیم یہاں نظر آتی ہے۔ اور بھی ملک ہیں کہ برازیل جیسے ملک بھی ہیں، مگر جو مسلم ممالک ہیں ان کے بارے میں ان کی جو سول ہے، جو ان کا ایک پرسپشن ہے، وہ غور طلب ہے، اور اسپیشلی یہ ایجپٹ، بنگلہ دیش اور پاکستان۔ یہاں وہ ایجپٹ کی جو انتہا پسند ترین تنظیم ہے، اخوان المسلمین، ان کی سبسیڈریز موجود ہیں۔ وہ کس نام سے مجھے لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ بنگلہ دیش میں جو شور پڑا ہوا ہے کہ ہم آ گئے ہیں اور ہم لوٹ آئے ہیں اور ہم یونیورسٹیوں میں بھی جیت گئے ہیں اور ہم الیکشن میں بھی جیت جائیں گے، اور پاکستان میں بھی فلسطین سے لے کر جتنے بڑے بڑے پیغامات اور الزامات اور جلسے اور جلوس، وہ نکال کر دیکھ لیں تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ اور اخوان المسلمین کی ریپوٹیشن کیا ہے، ان کی تاریخ کیا ہے ایجپٹ میں، وہ کیا کام کرتے رہے، وہ اٹھا کر دیکھ لیں۔ اچھا، پھر امریکہ، یورپ میں کن ملکوں کے لوگ سب سے زیادہ اسلام کا جھنڈا لیے پھر رہے ہیں، کون سب سے زیادہ سڑکوں پہ عید میلاد النبی کے جلوس لے کے نکلتے ہیں، کون ماتمی جلوس لے کے نکلتے ہیں، یہ سارا جمع کر لیجئے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا سارا کھیل، کہ اپنے ملکوں میں، یورپ امریکہ میں لوگ اب نہیں چاہتے ایک کرسچن معاشرہ ہے یہ بڑے پیمانے پر، اور یہاں پر بھی ایک خاص قسم کی بنیاد پرستی موجود ہے۔ تو وہ دوسری بنیاد پرستی کو کیسے جگہ دے سکتے ہیں اپنی ارائیوری کو، اور پھر یہ بھی نعرے لگتے ہوں کہ ہم نے آج اتنے مسلمان کر لیے اور ہم نے آج اتنے مسلمان کر لیے، اور ٹیکسی پہ کھڑے ہو کے نمازیں پڑھ رہے ہیں، اور سڑک پہ ٹائم اسکوائر پر مصلی بچھا کے نماز پڑھ رہے ہیں، اور کیمرے چل رہے ہیں اور دکھایا جا رہا ہے کہ جناب کافروں کے درمیان کھڑے ہو کے دیکھیں ہم کیسے نماز پڑھ رہے ہیں اور ہم اسلام کا جھنڈا کیسے بلند کر رہے ہیں۔ تو اس کے کانسیکوینسز تو آنے تھے نا۔ اور پھر آپ بھوک سے بھلکتے ہوئے یہاں آتے ہیں، ترلے ڈالتے ہیں، جعلی پاسپورٹ سے لے کر، کشتیوں سے لے کر، کون سا ذریعہ ہے جو یہاں تک پہنچنے کا نہیں آزماتے، مگر آتے ہی اسلام کا جھنڈا گاڑ دینا چاہتے ہیں، آتے ہی ہم یہ کہہ دینا چاہتے ہیں کہ ہم یہاں کا نظام بدل دیں گے۔ اگر ممدانی الیکشن جیتتا ہے یا اس کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو ہم اپنی فتوحات کے نعرے لگانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ انجام تو ہونا تھا۔ اور پھر مالی پوزیشن بھی نہیں ہے کہ میں اپنے بہن بھائیوں کو 4-5 سال تک افورڈ کر سکوں، بیمار ہوں تو ان کے ہسپتال کا علاج کرا سکوں اور کوئی کاروبار کر سکوں۔ میں تو آتے ہی ان کو لاتے ہی گرین کارڈ ملنے سے بھی پہلے پبلک اسسٹنس کے لیے اپلائی کروا دیتا ہوں۔ پھر بوڑھے ماں باپ جو آتے ہیں وہ تو 100% بڑوں کو میں نے دیکھا ہے کہ بلینر ہیں، مگر والدین کو اپلائی کروا دیتے ہیں فوڈ اسٹیمپ کے لیے، میڈیکیٹ کے لیے، اور جتنی بھی فیسلٹیز ہیں کہ یہ تو ہمارا حق ہے، اسے حق قرار دیتے ہیں۔ تو اس لیے یہ سب کچھ ہوا ہے۔ پھر آپ کے ملک کی جی ڈی پی، ان جتنے 75 ممالک ہیں ان کی جی ڈی پی دیکھ لیں، اس جی ڈی پی کے دائرے میں بھارت تو نہیں آتا، اس میں چائنا تو نہیں آتا، اس میں یورپ کا کوئی ملک تو نہیں آتا، یا سنگاپور، تائیوان تو نہیں آتا۔ وہی ملک آتے ہیں نا جن کا جی ڈی پی زمین پہ لگا ہوا ہے، جو آئی ایم ایف کے قرض پہ چلتے ہیں، اور جو اسسٹنس لیتے ہیں انٹرنیشنل کمیونٹی سے، ورلڈ بینک سے، آئی ایم ایف سے، اور ایشیائی بینک سے، مطلب جتنے بھی انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوٹ ہیں۔ تو یہ ہے وجہ۔
اور آئی ہوپ کہ آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ یہ جو بھوت ہے نا کہ ہم نے اپنے ملک میں بھی درست نہیں ہونے دینا ہے کوئی چیز، اس کے لیے باہر نہیں نکلنا ہے، حب الوطنی کے نعرے بھی ماننے ہیں، اور یہاں سے بھاگ بھی جانا ہے پاکستان سے، اور امریکہ بھی پہنچنا ہے، یورپ بھی پہنچنا ہے، مگر وہاں جا کے اسلام کا جھنڈا بھی گاڑ دینا ہے اترتے ہی۔ تو اس رونے پہ مزید کیا رونا۔ اب آتے ہیں کہ آپ کو بتایا جا رہا تھا کہ جی ڈیفینس معاہدہ ہو گیا ہے سعودی عرب سے، اور کل ہی میں نے بتایا تھا کہ وہ لے رہا ہے بنگلہ دیش سے لوگوں کو، آپ کو نہیں لے رہا، آپ کو جابس نہیں دے رہا سعودی عرب، اور ہم نعرے مار رہے تھے کہ ہم تو اب محافظ خانہ کعبہ ہو گئے ہیں، محافظ مدینہ ہو گئے ہیں، اور ہم پہ بیس کرتا ہے اب سارا کا سارا۔ مگر ترکیہ جو آپ کا بہترین دوست ہے، جسے برادر اسلامی ملک روز بتایا جاتا ہے، فوج بھی بتاتی ہے، پولیٹیشین بھی بتاتے ہیں، حکمران جماعت بھی بتاتی ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ آپ کے درمیان معاہدہ نہیں ہوا ہے، اور کیونکہ اس معاہدے میں ترکیہ بھی شامل ہونا چاہتا ہے، ایک بڑا اتحاد بنانا چاہتے ہیں، اسلامی اتحاد جسے کہہ لیں یا جو بھی آپ اس کو نام دیں، نیٹو کے طرز کا، اور ترکی جو ہے وہ آلریڈی نیٹو کا حصہ بھی ہے۔ تو ابھی تک آپ کے ملک میں کسی نے کنٹراڈکشن نہیں کی، اور کسی نے یہ بھی نہیں پوچھا کہ جب آپ کو معاہدہ نہیں ہوا تو یہ آپ نے کیوں کہا کہ یہ معاہدہ ہو گیا، اور اس پہ دستخط ہو گئے اور سارا کچھ شور مچا دیا گیا، اور اس شور مچانے کی وجوہات کیا تھی، اس سے آپ کو کیا نکلا، اس سے آپ کی انٹرنیشنل کمیونٹی میں کیا مارکیٹ ویلیو بنے گی، آپ کے لیے، آپ کی قوم کے لیے یہ کتنا بڑا ایمبیرسمنٹ ہے۔ یہ سارے سوالات ہیں جن کے جوابات چاہیے، مگر کون دے گا جواب اور کون مانگے گا جواب؟ ہم جیسوں کے سوال کرنے کی تو کوئی امپورٹنس ہے ہی نہیں، آپ نے پوچھنا نہیں ہے، اور انہوں نے جواب دینا ہی نہیں ہے کہ بس ٹھیک ہے کہہ دیا تو کوئی بات نہیں، لیک ہو گئی بات، سچائی سامنے آ گئی تو لیپا پوٹی کر دیں گے، ایسا ہی ہے نا۔ اب جو موسٹ امپورٹنٹ بات ہے، ان سے بھی زیادہ اہم، کہ آپ کا پاسپورٹ جو ہے نا، کاروباری لوگ، اب ڈپلومیٹس، ہائی آفیشلز، حکومتی وزیر، مشیر، اور ان کو اس طرح کے فوجی جنرل، بریگیڈیئر، مجھے نہیں پتا کتنوں کو دیا جاتا ہے فوج میں کہ ڈپلومیٹک آفیشل پاسپورٹ دیا جاتا ہے، اب کاروباری لوگوں کو بھی دیا جائے گا۔ غور طلب بات ہی ہے کہ آپ اس کو ذرا غور سے دیکھیں۔ ایک طرف پہلے حکمران اشرافیہ کہ جناب یہ تو ہائی آفیشل ہے، اور ان کی گارنٹی ہے ایک اسٹیٹ کی کہ یہ ہمارے ریپرزنٹیٹیو ہے، اور ان کی ہم پہ ذمہ داری ہے کہ یہ کوئی الٹا سیدھا کام کرنے نہیں آ رہے ہیں، ان کو پروٹیکشن بھی ہے یونائٹڈ نیشن کے چارٹر کے مطابق، جو ڈپلومیٹک ایک ساری چیزیں ہیں وہ ایک لمبی ڈیٹیل ہے، اور انٹری دینے والا اور ویزا دینے والا ملک بھی مطمئن نظر آتا ہے کہ بھئی ان کی تو ذمہ داری ایک ساورن اسٹیٹ نے لی ہوئی ہے، اس لیے انہیں ویزا دینے میں کوئی پرابلم نہیں ہے۔ اب اس میں کاروباری جو ایلیٹ ہے، مراعات یافتہ، جو $17 بلین کی سبسڈری سال کی لیتا ہے، اسے بھی شامل کر لیا گیا کہ ہم ان کی بھی گارنٹی لیتے ہیں کہ یہ ہارمفل نہیں ہے، اور یہ کاروباری لوگ ہیں۔ مطلب دبئی میں آپ اور میں تو نہیں جا کے انویسٹ کر رہے، وہی کاروباری لوگ کر رہے ہیں نا، اور آپ کا راستہ روکنے کے لیے یو اے ای نے لاہور، اسلام آباد، کراچی، ملتان، جہاں جہاں سے فلائٹ جاتی ہے، اپنا امیگریشن وہاں بٹھا دیا ہے کہ آپ میں سے کوئی جعلی طریقے سے نہ جا سکے، یہ ملک سے بھاگ نہ سکے، جنہیں ایلیٹ منظور کرے کہ آپ ہی باہر نکل سکتے ہیں وہی نکلے اور وہی جائیں گے۔ میں نے کل آپ کو بتایا تھا کہ وہ نہیں چاہتے ہیں کہ ان کی دولت جہاں وہ جمع کر رہے ہیں وہاں آپ جیسے، ہم جیسے عام لوگ بھی پہنچے، اور آپ ان پہ آوازیں کسیں، ان کے بارے میں کوئی گندی بات کریں، انہیں سڑک پر چلتے ہوئے مشکلات کا سامنا کرنا پڑ جائے۔ تو اب اسے مزید میک شور کرنے کے لیے کہ آپ کو بالکل ایک طرف کر دیا کہ اب عام پاسپورٹ آپ کے پاس ہے، اور بتا دیا پوری دنیا کو کہ دیکھیں جی یہ ایلیٹ ہے ٹوٹل، جس کے پاس جو ہے یہ پاسپورٹ ہے، اللہ بھلا کرے، یہ آفیشل پاسپورٹ،
وہ چاہے بیوروکریٹ ہو بڑا، وہ پولیٹیشین ہو، وہ فوجی ہو، وہ وزیر ہو، مشیر ہو، یا بڑا کاروباری ہو، جس کے پاس یہ پاسپورٹ ہے اس کی ہماری گارنٹی ہے. باقی یہ گھاس کوڑا کچرا جو ہے آپ کی مرضی ہے. اگر آپ رسک لینا چاہتے ہیں تو اسے ویزا دے دیں، نہیں لینا چاہتے ہیں تو ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے. اس سے بڑی تفریق کسی معاشرے میں ہو سکتی ہے؟ آج تک کہیں آپ نے سنا کہ ایک تاجر برادری کو ایک خصوصی پاسپورٹ دیا جا رہا ہو؟ مجھے جو 204 یا 205 یا 203 جتنے بھی ممالک ہیں ان میں سے کوئی ایک مثال لا کر دکھا دے. کیا آفیشل کو تو دیا جاتا ہے، مگر آپ کے ملک میں بتا رہا ہوں کہ جو پسندیدہ جرنلسٹ ہیں ان کے پاس بھی ہے یہ پاسپورٹ. میں نے خود دیکھے، میرے گھر آ کے لوگ ٹھہرے ہیں. اگر ان تعلقات ہیں، آپ ان کے لیے کام کرتے ہیں تو یہ ڈپلومیٹک پاسپورٹ بطور جرنلسٹ آپ کو مل جاتا ہے. بطور این جی او میں اگر آپ کسی بڑی این جی او بظاہر جو برانڈڈ چلا رہے ہیں، جو ان کی آشیرواد سے چل رہی ہے، اسے بھی مل جاتا تھا. تو یہ برات یافتہ طبقہ، یہ ایلیٹ، یہ حکمران طبقہ جو آپس میں سب جڑا ہوا ہے، یہ آپ سے اب بالکل الگ ہو گیا. اس کی بنیاد پر آپ غور کر لیں کہ اب آپ کہاں کھڑے ہیں قوموں کی برادری میں. آپ پر بنیاد پرستی کے الزام میں، انتہا پسندی کے الزام میں، دہشت گردی کے الزام میں روزانہ نئی پابندیاں بھی لگ رہی ہیں. آپ کے ملک میں دہشت گردی بھی ہے، ہر برائی میں غریب پکڑا جاتا ہے. ڈکیتی، چوری عام آدمی کرے، ایک دوسرے کے گھر میں گھسے، وہی پکڑا جاتا ہے نا. جو اربوں روپے کی ڈکیتی کر رہے ہیں وہ ڈاکو تو کہلاتے ہی نہیں ہے، اور آپ بھی انہیں ڈاکو نہیں کہتے. ڈاکو تو وہ ہے جو روٹی چھین رہا ہے. ڈاکو وہ ہے جو ایک سالن کی پلیٹ لے کے بھاگ رہا ہے. ڈاکو وہ ہے جو آپ کی جیب سے 100 روپے لے کر دوڑ رہا ہے. ڈاکو وہ ہے جو موٹر سائیکل چھین رہا ہے. مگر جو پورے خزانے لوٹ رہا ہے وہ ڈاکو نہیں ہے، اور آپ بھی اسے ڈاکو نہیں مانتے. تو آپ ڈکیتوں کو اب ایک طرف کر دیا گیا ہے، چوروں کو، اور وہ حکمران ایک طرف ہو گئے. اس روشنی میں ساری چیزوں کو دیکھ لیں کہ مطلب ایجوکیشن الگ کر دی گئی. اپنی انہوں نے حکمران اشرافیہ نے اپنے اسکول بنا لیے. آپ کو ان کچرا اسکولوں میں ڈال دیا گیا جہاں نہ ٹیچر ہوتا ہے. ابھی میں کل ہندوستان کا ہی پڑھ رہا تھا کہ کوئی 1 لاکھ ایسے اسکول ہیں ہندوستان میں، 1 لاکھ سم، جہاں صرف ایک ٹیچر ہے. جہاں صرف ایک ٹیچر ہے، اور 10 لاکھ آسامیاں ٹیچروں کی خالی ہے. یہ پورا خطہ ایک جیسا ہے، مگر ان پر دہشت گردی کی ابھی چھاپ نہیں لگی. ان پر انتہا پسندی کے حوالے سے شور تو ہو رہا ہے ہندوتوا کے، مگر ابھی دنیا نے ان کی جی ڈی پی ابھی اتنی نہیں گری. ان کی ایکسپورٹ جو ہے وہ $400 بلین ابو ہے، 800 بلین کے اراؤنڈ میرے خیال میں. تو اس کی روشنی میں فیصلہ کر لیں کہ آپ کہاں کھڑے ہوئے. تو میں تو آپ کو صرف یہ کہہ سکتا ہوں کہ اب آپ بالکل 3rd کلاس ریٹ شہری ہو چکے ہیں. ایک کونے میں لگا دیا گیا ہے. آپ کے اگر بیٹے، بچے، والد کوئی باہر پہنچ بھی گیا ہے تو آپ کو اسپانسر کرنے میں پرابلم ہے کہ آپ کو وہاں اسپانسرشپ تو ویزے کی تو دی جا سکتی ہے، مگر روٹی کھلانے کی نہیں دی جا سکتی. اور یہ باقی ملکوں میں بھی اب ہوگا بتدریج. تو آپ کے لیے سارے راستے بند ہو رہے ہیں، اور اس ملک میں آپ کے سانس لینے کی جگہ بھی نہیں بچی ہے. نہ بجلی ہے، نہ پانی ہے، نہ گیس ہے. تو اس روشنی میں فیصلہ کر لیں کہ آپ نے کرنا کیا ہے. اب میں آخر میں، موضوع تو نہیں ہے اس وقت، کل کے میرے اپنا کے حوالے سے جو میں نے پروگرام کیا ہے، تو ان کی جو سابقہ لاسٹ ایئر کی پریزیڈنٹ تھی ڈاکٹر حمیرہ قمر، انہوں نے مجھے ایک میسیج کیا ہے کہ آفاق بھائی آپ کی بہت سی باتیں درست ہیں، مگر میں یہاں یہ کریکشن کر دوں کہ میری سربراہی میں کوئی ڈیلیگیشن کہیں نہیں گیا ایکسیپٹ گورنر پنجاب کے، جہاں پر یوسف رضا گیلانی وغیرہ بھی تھے. اور حکومتوں سے ملنا کوئی بری بات نہیں ہے کہ اگر آپ کو اپنے کام کروانے ہیں تو حکومت جو وقت ہوتی ہے اس سے ملنا پڑتا ہے. میں اس سے ایگری کرتا ہوں کہ حکومتوں سے ملنا پڑتا ہے. میں ابھی کوئی لمبی گفتگو نہیں کروں گا، مگر اتنا ضرور کہوں گا
کہ ہیومن رائٹس کے حوالے سے جب آپ لوگ مل رہے تھے تو اپنا کنسرن بھی ظاہر کر سکتے تھے. آپ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ عالمی برادری میں آپ جس ملک میں رہتے ہیں وہاں بہت تشویش ہے کہ پاکستان میں ہیومن رائٹس جو وائلیشن ہو رہی ہے یا اور دوسرے مسائل ہیں، اس کے حوالے سے بہت سی بات ہو سکتی تھی. اور میں نے کہیں یہ نہیں کہا کہ مریم نواز سے ملنے جو ڈیلیگیشن گیا تھا وہ ڈاکٹر حمیرہ قمر کی سربراہی میں گیا تھا. وہ جن لوگوں کی سربراہی میں گیا تھا وہ ڈاکٹر حمیرہ قمر آپ کو بھی علم ہے، میرے علم میں بھی ہے. ہم اس پہ پھر کسی موقع پر ڈیٹیل سے بات کریں گے. مگر آپ کا بہت شکریہ ڈاکٹر حمیرہ قمر. میں بھی آپ کی بہت رسپیکٹ کرتا ہوں، اور میں اس لیے بھی رسپیکٹ کرتا ہوں کہ ایز اے وومین جو آپ نے بولڈ اسٹیپ لیا، الیکشن لڑی، آپ وہ پولیٹیکل ورکر کے طور پر سامنے آئیں. اب ہمارا نظریاتی اختلاف بہت بڑا ہے آپس میں، وہ اپنی جگہ پر، مگر جس طرح آپ متحرک رہی، جس طرح آپ نے الیکشن لڑے ایک ایسی سی سوسائٹی میں جہاں عورت کو دبا کے رکھا جاتا ہے، اس میں آپ کا یہ کردار میرے لیے انتہائی قابل فخر ہے کہ آپ جیسی خواتین ہماری سوسائٹی میں، ہمارے معاشرے میں تیزی سے آگے آ رہی ہیں اور بہت کچھ کر رہی ہیں. اس سے اختلاف اپنی جگہ پر، مگر اس حوالے سے آپ کی بہت رسپیکٹ ہے. آج کے لیے یاد دیجیے، انشاءاللہ کل گفتگو ہوگی. اللہ حافظ.